समझाइए कि अनवर साहब, विटनेसेस उस वक्त मौजूद थे, अब स्विट्जरलैंड चलते, स्विट्जरलैंड में जब केसेस चल रहे थे, विटनेसेस उस वक्त मौजूद थे, अब विटनेसेस वहां पे मौजूद, कल आसिफ जरदारी साहब सदर मुमलिकत नहीं रहते, जी जी, दरखास्त फाइल हो जाती है और उसके बाद वहां पे आपने एक विड्रॉ कर ली, आपने दरखास्त मलिक कयूम साहब की स्विट्जरलैंड में विड्रॉ हो गई, बैक टू स्क्वायर वन वाली पोजीशन हो गई, सदर मुमलिकत नहीं रहते, फिर केसेस वहां पे डायरेक्टली ओपन हो सकते हैं या पहले फिर वही बात जो पहले कह रहे हैं कि यहाँ पे होमवर्क होगा तो फिर वो वहाँ पे ओपन होंगे? देखिए उस वक्त की सिचुएशन अनवर साहब, वहाँ पे उस वक्त विटनेसेस थे, अब विटनेसेस नहीं है, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला जब तक नहीं होगा उस वक्त तक पहली का कहना ये है कि हम भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए बात सही कह रहे हैं, मैं इस पर देखिए एविडेंस कंक्लूड हो गया था, सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब का एविडेंस रह गया था जी, ठीक है ना, एविडेंस तो पूरा कंक्लूड हो चुका था वहां पर। अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो विटनेसेस थे, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ वापस आ गए हैं, वो एविडेंसेस लास्ट में प्रोड्यूस होने थे। ठीक है, इससे पहले ये कह रहा है कि साहब आपका जो एविडेंस एंड में रह गया है, जो आपने क्रॉस एग्जामिन करना था, वो जब तक कि आप, इसलिए अब आसिफ जरदारी साहब का तो वो नहीं हुआ था एविडेंस, तो सिर्फ एक ही रह गया, बाकी तो एविडेंस कंप्लीट हो गया उनका। अच्छा, अब जब आप यहां से अपने कंक्लूड कर लेंगे तो आप उस केस को रिवाइव कर सकेंगे उस पोजीशन से जहां पे छूटा था वो। अच्छा, तो आप अपना काम करते रहिए यहाँ पर, जब इनकी इम्यूनिटी खत्म होगी फिर देखेंगे हम क्या करते हैं। जपेली ये कह रहा है कि आप एविडेंस लेके आएंगे तो हम देख लेंगे उसका, एविडेंस उसी वक्त आ सकता है जब यहां कंक्लूड हो गया है, और कोई ऐसी बात नहीं है। बेसिकली ये हम बहुत आगे निकल गए हैं, हमें रहना है पीछे एक पोजीशन के ऊपर, और वो पोजीशन बड़ी वाजे है, और वाजे वजाहत ये है कि एनआरओ का जजमेंट है, जब तक वो सेट असाइड नहीं होता है, जो उसमें डायरेक्शंस दी गई हैं, नॉट विद स्टैंडिंग स्विच द गवर्नमेंट क्या कह रही है, केसेस ओपन करेगी या नहीं करेगी, या हमें लिख के भेज देगी कि हम ओपन नहीं करेंगे, हम रिफ्यूज कर रहे हैं ओपन करने से, जो भी लिख के भेजे, इररिस्पेक्टिव, कोर्ट तो सिर्फ इतना कह रही है कि आप अपना लेटर विड्रॉ कर लें, पीरियड। अच्छा, तो फिर बाद के स्टेजेस जो है, बाद के जो मसले मसाइल हैं जो हमने डिस्कस किए थे अभी, वो बाद की बात है, जब सदर मुमलिकत नहीं रहेंगे, बिल्कुल, उसके बाद फिर ये सारी बातें शुरू होंगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जी हाँ, बिल्कुल यही बात हुई थी, बिल्कुल सही। अच्छा, अब एनआरओ से तो काफी लोग मुस्तफीद हुए, जी हाँ, जैसे कि आपने भी कहा जी कि एक बंदे को सिंगल आउट करने की सब कोशिश की जा रही है कि शायद ये सिर्फ आसिफ जरदारी साहब के लिए सब कुछ है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब के केसेस तो सिर्फ एक ही बंदे के हैं ना स्विस अदालतों में। जी हाँ, और तो किसी के नहीं है ना। जी हाँ, और किसी बेनिफिशरी के स्विस अदालतों में केसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कोर्ट भी तो यही कह रहा है कि स्विस अदालतों से अपना वो जो आपने लेटर भेजा था मलिक कयूम साहब ने, वो विड्रॉ कर लो, ठीक है जी। वहाँ पे एक दफा फिर मतलब हम उसमें पाकिस्तान एक मरतबा फिर एग्रीव्ड पार्टी बन जाए, बाद की बात बाद में देखेंगे। जी हाँ, ठीक है, तो फिर सिंगल आउट तो हुआ ना। नहीं, देखिए वो ये कह रहे हैं कि देखिए एक गलती क्या एक और हुई थी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी थी जी कि इन लोगों का फायदा हुआ, जी जी जी, और नंबर 1 लिस्ट के ऊपर वो आसिफ अली जरदारी लिखे हुए थे। ठीक है, और एक ही आदमी था जिसका के पाकिस्तान से बाहर केसेस थे, ठीक है जी जी। अब जब हम ये कहते हैं कि एक ही आदमी है, तो वो तो ये कहते हैं इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, दोनों बातें उन्होंने लिखी, ठीक है। तो जिन लोगों का पाकिस्तान के अंदर था केसेस और जिनका बाहर था, वो सब के सब आप जो हैं वो खोलें, उस पोजीशन पे लेकर आए जब एनआरओ का बेनिफिट लिया था, ठीक है। तो अब इत्तेफाक है कि ये है कि अगर फर्ज करें कि 4 आदमी और होते उनके बाहर, ठीक है, अगर 4 आदमी और होते तो उनके भी केसेस होते, बिकॉज उन्होंने नाम से नहीं कहा, उन्होंने कहा ये लिस्ट फाइल की हुई है, इस लिस्ट में जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं उन सब का खोला जाए केस। तो सिंगल आउट इस लिहाज से हो रहा है कि
انفارچونیٹلی ایک ہی آدمی کا پاکستان سے باہر تھا کیس. لیکن انور صاحب ایک چیز سمجھنے کی ہے جی اتنی بڑی لسٹ آتی ہے سامنے اور اسٹیٹ منسٹر لا کے اسٹیٹ منسٹر بڑی ہیزلڈلی اس لسٹ کو بھی میڈیا کے سامنے لے کے آتے ہیں. اس میں سے وہ لسٹ جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ اتنی جلدی میں لائی گئی سامنے کہ اس میں سے کئی لوگ تو وہاں پہ بیچارے بینیفیشریز تھے ہی نہیں. جی ان کے نام بھی اسٹیٹ منسٹر لا کے جو تھے انہوں نے جب دی لسٹ پریس کانفرنس میں تو اس میں کافی لوگ بیچاروں کی دل آزاری ہوئی اور وہ لوگ تھے بھی نہیں اس میں. اب اس میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انفارچونیٹلی یا اتفاق سے صرف ایک آدمی کے کیسز تھے وہاں پہ ملک سے باہر جن کا نام تھا آصف علی زرداری جو کہ اب صدر مملکت ہے. سر بات صرف یہ ہے انور صاحب جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جب کیسز بالکل کلیئر ہے کہ کسی این آر او بینیفیشری کے کیسز ملک سے باہر نہیں ہے ماں سوائے صدر مملکت آصف علی زرداری. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں جی جی کہ دیکھیں لسٹ صحیح غلط یہ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کو نہیں دیکھنا ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا بھی نہیں ہے کہ یہ لسٹ کے مطابق آپ کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے ایک لسٹ لائی گئی, اس لسٹ میں چند فگرز دیے ہوئے تھے اور چند لوگوں کے نام دیے گئے تھے. اس میں سے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر مختلف لوگوں کے نام لکھے تھے. پاکستان کے اندر سب کے انکلوڈنگ دی پریزیڈنٹ, اور پاکستان سے باہر صرف ایک ہی تھے جو پریزیڈنٹ ہیں. کورٹ نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر یہ نہیں کہا کہ آپ باقی پاکستان کے اندر والے مت کھولیں پاکستان سے باہر والے کھولیں. انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کے اندر ہیں آپ ان کے بھی کھولیں اور پاکستان سے باہر جو ایک کیس ہے وہ بھی آپ کھولیں. آپ یہ نہیں کر سکتے ورنہ تو اگر یہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر کا کھولیں پاکستان کے باہر چونکہ اب پریزیڈنٹ بن گئے ہیں تو ہم نہیں اس پہ ڈالیں گے, تو پھر وہ ایک نیا ایک قصہ اور چھڑتا اور وہ امیونٹی والی قصہ پھر دوبارہ چھیڑنا پڑتا. اب وہ انہوں نے امیونٹی کی بات نہیں کی ہے اور فار اے پرپز نہیں کی ہے. وہ پرپز یہ ہے کہ امیونٹی کا کوشچن وہ خود ریز کر کے بند کر دیں گے وہاں پر, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ایشو بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ سب آپ جو اپنا لیٹر ہے وہ وڈرا کریں, صرف کھولنے کی بات نہیں کی ہے کیسز. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس سٹیج پہ ہر کیس تھا آپ اس سٹیج پہ لے آئیے, اس کے بعد کیسز چلیں گے ایز اے نارمل کیس بیکاز این آر او ہیز بین ڈکلیئرڈ ٹو بی وائڈ ایب انیشیو. اگر یہ لفظ نہیں لکھتے ایب انیشیو اور یہ لکھتے اس کے اندر کہ صاحب may be declared void hence, تو اس کے مطلب بالکل بدل جاتا. اچھا میں پوچھنا چاہوں گا یہ چیز ہی کہ جو ایکٹنگ اٹارنی جنرل تھے شاہ خاور صاحب جنہوں نے یہ لفظ یوز کیا وائڈ ایب انیشیو کا, تو میں پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں یعنی مجھے نہیں. جی بالکل صحیح. اچھا یہ جو لفظ انہوں نے یوز کیا ایک تو یہ ہو گئے ایکٹنگ اٹارنی جنرل شاہ خاور صاحب, ایک بات. دوسرا جو اسٹیٹ منسٹر تھے لا کے جنہوں نے لسٹ میڈیا کے سامنے پیش کی این آر او کے بینیفیشریز کی, یہ کہنا درست ہوگا کہ ان دونوں کی غلطی کی وجہ سے آج یہ سچویشن بن گئی؟ نہیں, یہ جو شاہ خاور نے دیا تھا یہ ایک ویٹڈ ڈاکیومنٹ تھا, یہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تھا. اچھا وہ ڈاکیومنٹ انہوں نے پیش کیا کورٹ میں. اچھا جو منسٹری آف لا سے ویٹ ہو کر آیا تھا. اچھا انہوں نے وہ ڈاکیومنٹ پیش کیا ایز دی اٹارنی جنرل جی, اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ میں آن انسٹرکشنز یہ ڈاکیومنٹ پیش کر رہا ہوں جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا وائڈ ایب انیشیو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے وہ ڈاکیومنٹ پریپیئر کیا ہے, اب مجھے نہیں پتا کس نے پریپیئر کیا ہوگا, وہ آدمی یا وہ ٹیم جس نے پریپیئر کیا ہے وہی ریسپانسبل ہوگی اس کی کہ اس نے کیوں ایسی بات کی. دیٹ مینس دے کنسیڈڈ ٹو دی ہول ایشو. جی, اور جب کنسیشن آپ دے دیتے ہیں تو آپ ریٹریکٹ نہیں کر سکتے ہیں اپنے کنسیشن. اچھا, سو منسٹری آف لا کی وہ ٹیم یا وہ شخص جس نے یہ لیٹر ویٹ کر کے ایکٹنگ اٹارنی جنرل شاہ خاور صاحب کو دیا سپریم کورٹ میں پیش کرنے کے لیے, تو اس ٹیم کو یا اس شخص کو رسپانسبل ٹھہرایا جا سکتا ہے جس نے یہ لفظ یوز کیا وائڈ ایب انیشیو کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اوکے, این آر او کی جو لسٹ تھی جی
جو کہ اسٹیٹ منسٹر آف لا نے میڈیا کے سامنے پیش کی، جس میں کچھ جو نام ایسے بھی تھے اس میں جو واقعی این آر او کے بینیفیشریز نہیں تھے، ان کے نام بھی اس میں شامل تھے اور ان کو بھی امبیرسمنٹ فیس کرنا پڑی. اس کی ذمہ داری بھی اسٹیٹ منسٹر پہ ہوگی یا لا منسٹری پہ ہی آئے گی؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ وہ لسٹ کیسے بنی ہے، مگر اگر وہ لسٹ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے ایمینیٹ کی ہوگی جی، جہاں سے، اس لیے یہ تو آخر میں انہوں نے خود بیٹھ کے تو لسٹ نہیں بنائی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ تو کہیں نہ کہیں سے لسٹ آئی ہوگی. اس کا مطلب نیب سے آئی ہوگی وہ لسٹ، نیب نے لا کو دی ہوگی، لا نے ویٹ کر کے اپنے نمائندے کو دی ہوگی جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں، اور انہوں نے پیش کر دی ہے. تو ہر وہ آدمی رسپانسبل ہے اس کے لیے جس نے وہ بنائی، جس نے وہ ویٹ کی اور جس نے پیش کی، وہ سب رسپانسبل ہو. ٹھیک. سو نیب سے گئی لا منسٹری، لا منسٹری سے گئی اسٹیٹ منسٹر کے پاس، سو وہ پوری جو چین آ رہی ہے نیب سے لے کے اسٹیٹ منسٹر تک، جنہوں نے بھی بیچ بیچ میں اپنا حصہ ڈالا، all those people are responsible. بالکل صحیح for the list that was prepared جس میں کہا گیا تھا کہ این آر او کے بینیفیشری. بالکل صحیح ہے. ٹھیک. اچھا مجھے انور صاحب ایک چیز سمجھائے، ابھی یہ نہیں سمجھتے آپ کہ جو اب سب کلیئر ہوگی نا، آپ نے ساری بات سمجھا دی، بڑے آسان لفظوں میں آپ نے سمجھا دی، اور جو اتنی کنٹروورسی چل رہی ہیں اور ایسی فضول کی بحث چل رہی ہے جی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ کیسز ری اوپن کیے جائیں، وہ نہیں ہے اس وقت. اس وقت صرف یہ ہے کہ پاکستان نے تو کیس کو فائل کیا ہی نہیں تھا، وہ تو ایگریوڈ پارٹی تھی جو وہاں سے انہوں نے وڈرا کر لی اپنی اپلیکیشن ملک قیوم صاحب کے کہنے پہ. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ اسی سٹیج پہ آپ واپس چلے جائیں. جی ہاں بالکل صحیح. یہ نہیں کہہ رہی کہ کیسز ری اوپن کریں. جب کل کو 2013 میں اگر آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ نہیں رہتے تو پھر دیکھیں گے. بالکل صحیح. یہی بات ہے. یا اس سے پہلے جیسے کہ کوششیں جاری ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو وہ ہٹ جاتے ہیں تو پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ نہیں سمجھتے، بالکل نیوٹرل رہ کے مجھے قانونی بتائیے گا جی طریقہ کار، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک آدمی کو، میں پہلے بھی یہ پوچھ چکا ہوں آپ سے لیکن میں پھر دوبارہ یہ ریپیٹ کر رہا ہوں سوال، آپ نہیں سمجھتے کہ جب این آر او کے بینیفیشریز کی اتنی لمبی لسٹ ہے، اس میں سے ایک شخص ہے جس کے کیسز ملک سے باہر ہیں، اب وہاں پہ سپریم کورٹ میں ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے پڑھے لکھے جج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو پتہ ہے نا جی کہ کتنے لوگوں کے کیسز باہر چل رہے ہیں ملک سے، ان کو بھی پتہ ہے کہ صرف ایک آدمی کا چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو بھی این آر او کے بینیفیشری جن کے کیسز ہیں، بیک ٹو اسکوئر ون. بالکل. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آصف علی زرداری صدر مملکت کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرو پیریڈ. اگر یہ اس وقت بات ہوتی تو ایک بالکل مختلف ایشو کریٹ ہو جاتا. انہوں نے ریویو کیوں نہیں فائل کیا پراپرلی، ود ان ٹائم کیوں نہیں فائل کیا؟ اگر یہ سب باتیں ریویو میں سب آ جاتی، جو غلطیاں ہیں وہ واضح کر دی جاتی، ریویو اگر یہ انسسٹ کر کے لگوا لیتے ٹائم کے اوپر، اور جب لگوا لیتے انسسٹ کر کے ٹائم کے اوپر، تو اس صورت میں یہ معاملات جو ہیں کبھی پرابلم کریٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور میرا خیال میں صرف یہ سپریم کورٹ تو کہتی ہے یہ ہمارا ججمنٹ جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی ایکٹڈ اپون irrespective of what is the consequence. ٹھیک. کچھ ایسے فیصلے ہوئے کبھی سپریم کورٹ کی ہسٹری میں کہ جو کہ غلط ہوئے ہوں؟ بالکل، بہت سارے ہوئے ہیں فیصلے. مثلا اب میں تو ایک آدھ بتا دیجیے. میں تو ظفر علی شاہ والا کیس کہتا ہوں غلط فیصلہ ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں تو وہ بھی کہتا ہوں کہ بالکل غلط فیصلہ ہوا ہے. وہ جہاں ہاؤ کوڈ ہی بی گیون دی بینیفٹ آف ماڈیفائنگ دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. ہاؤ کوڈ ہی بی الاؤڈ ٹو کنٹینیو ایز دی چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر انٹو اے پریزیڈنٹ انٹو واٹ ایور. دیٹ از اے رانگ ڈیسیشن. اچھا اچھا اگر کیسز کو فیصلہ غلط آ جاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تو اس کا کیا، کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے فیصلہ سپریم کورٹ آن اٹس اون کر سکتی ہے، درست ریویو کر سکتی ہے. جی انہوں نے اپنے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے سیٹ اسائڈ کیے ہیں اپنے غلط فیصلوں کو. ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں
اب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اسما جیلانی کے کیس سے اور نیچے تک آپ آتے چلے جائیں، کہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے، کہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے، مختلف فیصلوں کو انہوں نے کہا ہے یہ ہمارا غلط فیصلہ تھا، یہ ہمارا صحیح فیصلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے، مستقل سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کو ریویو کرتی رہتی ہے اور چینج بھی کرتی ہے. اچھا، تو جب وہ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جی کہ اس کے اندر نہیں، یہ تو دیکھیں، چینج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریویو کر رہی ہے اپنا فیصلہ. چینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ان سچویشنز میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے دیٹ واز این انکریکٹ ڈیسیشن. ناؤ ہم زیادہ لوگ، مطلب اگر فرض کریں 17 ججز ہیں تو 18 ججز بیٹھے ہیں، 19 ججز بیٹھے ہیں، تو اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں ججمنٹ کو. مگر ظاہر ہے کہ ریویو سپریم کورٹ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے کرنے کی. اچھا، میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا، ایک میاں محمد نواز شریف صاحب کی درخواست جو ہے وہ انٹرٹین ہوتی ہے، ایک ٹائم پیریڈ مینشن کیا گیا ہوا ہے، وہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد انٹرٹین کی جاتی ہے. کیا وہ درست تھا، غلط تھا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف والا جو ہوا تھا فیصلہ، اس سے ٹائم لمیٹیشن سے بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے، اور آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اے کریکٹ تھنگ. ہمارے لیے بڑا مصیبت ہو گئی ہے، بلکہ وہ جی وہ غلط تھا نا انور صاحب؟ بالکل غلط ہے، بالکل غلط تھا. سو ان دس پرٹیکولر کیس این آر او کے فیصلے میں ریویو جو نہیں کیا اس وقت گورنمنٹ نے، ریویو پٹیشن جو فائل نہیں، یہ نہیں، ریویو فائل کی ہے، ریویو فائل کی ہے، بالکل فائل کی ہے. اچھا، مگر جو کنٹینٹس آف ریویو ہیں وہ غلط ہیں، اس پہ ریویو کبھی بھی نہیں ہوگا. میں ایک منٹ میں دوبارہ ریفریز کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ان دس پرٹیکولر کیس جو ریویو فائل ہوئی تھی، اس میں کنٹینٹس جو غلط فائل ہو گئے تھے، یا جو بھی غلطیاں تھیں، جو بھی فلاز تھے کنٹینٹس میں، اس کو درست کرنے کے لیے کیا دوبارہ اجازت مل سکتی ہے کورٹ سے؟ دیکھیے، ریویو فائل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ریویو کا ریویو نہیں ہوتا ہے. اچھا، ریویو کا ریویو نہیں ہوتا ہے، بالکل. اچھا، قانون میں ریویو کا ریویو نہیں ہوتا ہے بالکل کسی صورت میں بھی. تو قانون میں یہ بھی تو نہیں ہوتا نا جی کہ اگر ایک درخواست فائل کرنے کا جو ٹائم سپین ہے وہ ختم ہو جائے تو نہیں، وہ ہے کئی سالوں کے بعد اس کو آپ جی سیکشن 5 ہے لمیٹیشن ایکٹ کا. اچھا، اس کے اندر بڑے واضح اگر آپ ایکسپلین کر دیں سچویشن کو، اچھا، تو وہ کورٹ کنڈول کر سکتی ہے. کورٹ کنٹرول کر سکتی جو انہوں نے کیا جی نواز شریف صاحب کے مسئلے. جی ہاں، وہ کر سکتی ہے. اب مطلب اب کوشچن یہ ہے کہ صحیح کیا یا غلط کیا، دیٹ از ڈفرنٹ. کرنے کا یہ اختیار ہے ان کے پاس، اختیار ہے سیکشن 5. مگر ریویو کا اگر آپ ایک دفعہ فائل کر دیں ریویو، تو اس کا ریویو نہیں ہو سکتا، وہ قانون میں نہیں ہے. وہ قانون میں نہیں ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کا جو درخواست انٹرٹین کی گئی تھی ٹائم سپین ختم ہونے کے باوجود، جی اس میں سیکشن 5 کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جی جو کہ کورٹ کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہیں، یہی ایسے کہا جائے گا. تو وہ انہوں نے استعمال کی اور وہ انہوں نے انٹرٹین کر لی. بالکل صحیح بات ہے. اب اس کا حل کیا نکلے گا؟ اگر جیسے اب سمری ایک پیش کر دی گئی، منسٹری آف لاء نے پرائم منسٹر کو ایک سمری پیش کر دی، اور سمری میں کہا گیا کہ جناب آپ اس پہ بتائیں عدالت کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم خط نہیں لکھ سکتے. جیسے کہ ابھی ہوا، اور ایک 52 پیجز کا ایک انہوں نے آنسر لکھا ہے جو کہ کورٹ میں سبمٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، منسٹری آف لاء کی طرف سے گیا، منسٹری آف لاء نے بھیجا پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر نے آگے کورٹ میں بھیج دیا کہ جی اس طرح نہیں خط لکھا جا سکتا. بالکل صحیح ہے. اب اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ اب وہ سچویشن اب کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ ویدر اٹ اماؤنٹس ٹو کنٹیمپٹ، ویدر اٹ ڈز ناٹ اماؤنٹ ٹو کنٹیمپٹ. اگر کنٹیمپٹ ہے تو کس نے کی ہے، اور اگر کنٹیمپٹ نہیں ہے اور وہ کورٹ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ نہیں لکھا جا سکتا خط، آفٹر آل کورٹ کے پاس بھی یہ